अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, कैसे हैं आप हज़रात? आपकी खैरियत का तालिब हूँ। आज मार्फत इलाही के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करने वाले हैं, लेकिन असल गुफ्तगू से पहले ये बता दें कि इस दुनिया में किस तरह के मज़ाहिब मौजूद हैं। कुछ मज़हब ये मानते हैं कि इस कायनात को चलाने के लिए चंद खुदा मौजूद हैं और उनमें एक सबसे बड़ा खुदा है। उनके नज़दीक इल्म हासिल करने का तरीक़ा यह है कि उन माबूदों में से कोई माबूद इंसान का रूप ले लेता है और फिर वो उसको इल्म हासिल कराता है। बाकी कुछ मज़हब ये मानते हैं कि इस कायनात का कोई चलाने वाला नहीं है, बल्कि एक रूह है और वो रूह इंसान के अंदर शरायत किए हुए है। उनके इबादत सिर्फ़ ये होती है कि वो उस रूह की तलाश में मुराक़बे करते हैं। तो जो मज़हब खुदा को मानते हैं वो सर झुका के इबादत करते हैं, और जो मज़हब सिर्फ़ रूह को मानते हैं तो वो मज़हब मुराक़बे के तौर पर इबादत के उनके यहाँ उसूल हैं। और जो मज़हब खुदा को मानते हैं फिर उनमें दो तरह के मज़हब हैं। एक वो मज़हब जो इस बात के कायल हैं कि अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्तों को भेजकर और इंसानों का इंतखाब फरमाकर उनको रसूल बनाया। यानी खुदा को जो मानते हैं तो उनमें दो तरह के हैं। एक तो ये है कि वो चंद खुदाओं को मानते हैं, और एक वो जो एक खुदा को मानते हैं। फिर वो जो एक खुदा को मानते हैं तो उनमें कुछ लोग वो हैं जो रिसालत के कायल हैं, रसूल होने के। रसूल का मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों में इंतखाब फरमाता है, फिर उसको इल्म अता फरमाता है, और इल्म के दो तरीक़े हैं। उसके दिल पर इल्हाम करता है या वो अपने फ़रिश्तों को भेजकर उस तक इल्म पहुँचाता है। यह अक़ीदा रिसालत कहलाता है। और जो मज़हब सिर्फ़ रूह के कायल हैं, खुदा के कायल नहीं, रिसालत के कायल नहीं, तो वो सिर्फ़ इबादत इसलिए करते हैं कि अपनी रूह से मुलाकात करें और जिस्मानियत से आज़ाद होकर रूह के आलम में दाखिल हो जाएं। तो मज़ाहिब, तमाम मज़ाहिब जिनको आप इस दुनिया में पढ़ेंगे, उनका सारा उनके अफ़कार का जो हासिल है वो यही है कि कुछ खुदा को मानते हैं, कुछ सिर्फ़ रूह को मानते हैं। जो खुदा को मानते हैं वो या तो कसीर खुदा मानते हैं या वाहिद खुदा मानते हैं। फिर जो वाहिद खुदा मानते हैं, कुछ उसे निरंकार मानते हैं, बेमिसाल मानते हैं, कुछ उसको जिस्म और जिस्मानियात से मौसूफ़ मानते हैं। फिर वो जो एक खुदा को मानते हैं तो वो अक़ीदा रिसालत के कायल हैं। तो इस्लाम, अब इन सारे नज़रियात में इस्लाम की क्या तालीम है? तो इस्लाम की तालीम ये है कि खुदा एक है और उसके सिफ़ात हैं, और इंसानों को हिदायत देने के लिए उसने अपने बंदों का इंतखाब फरमाया और उनको पैगाम दिया फ़रिश्ते के ज़रिए या उनके दिल पर इल्हाम कर कर। तो जिसको अल्लाह ताला चुनता है हिदायत के लिए, अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, वो नबी कहलाता है। सबसे पहले नबी और रसूल हज़रत आदम, और सबसे आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खुलासा है तमाम मज़ाहिब के अफ़कार का। अब ये मज़हब जिस बुनियाद पर कायम है, उसी एतबार से वह अपने मतलूब की तरफ चलते हैं। जो लोग सिर्फ़ रूह के कायल हैं, खुदा के कायल नहीं, तो वह इस दुनिया से हटकर मुराक़बे करते हैं ताकि अपनी रूह से मुलाकात कर सकें। और जो लोग कसीर खुदाओं के कायल हैं तो वो कसीर खुदाओं की इबादत करते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं, उनकी मार्फत हासिल करना चाहते हैं। और इस्लाम में खुदा एक है और वो मखलूक से मुशाबे नहीं है, उसने रसूलों को भेजा। तो यहाँ पे दो चीज़ कायम है
ایک رسول کو سچا ماننا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، یہ حاصل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کے طریقے کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے انسان پر ضروری ہے کہ وہ نظر صحیح کرے۔ نظر صحیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ غور کرے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور میری پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ نظر صحیح ہر انسان پر فرض ہوتی ہے کہ جب وہ عاقل اور بالغ ہو تو اس پر ضروری ہے کہ وہ نظر صحیح کرے۔ نظر صحیح کر کے ہی وہ اللہ کی معرفت کے راستے میں قدم رکھے گا اور رسول کی تصدیق کی طرف قدم رکھے گا۔ جب وہ یہ غور کرے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، مجھے کسی نے پیدا فرمایا ہے اور اتنی اچھی صورت پہ پیدا فرمایا ہے تو مجھے کو پیدا کرنے والا ہے، پھر اسے یہ خبر پہنچے گی کہ اللہ کے پیغام لانے والے اس دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے معجزات دکھائے ہیں، تو پھر ان کی تصدیق کی طرف آ جائے گا۔ تو نظر صحیح پہلا قدم ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں، اس میں ایک بات اور بتا دیں کہ یہ تو مذاہب کی بات رہی۔ اس دنیا میں مذہب کے ساتھ ساتھ وے آف لائف کہہ لیجیے، زندگی گزارنے کے طریقے کچھ اور بھی ہیں۔ وہ مذہبیت کے قائل نہیں ہیں، نہ روح کے قائل ہیں، نہ خدا کے قائل ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف یہ مانتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ایک عجیب اتفاق ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی دنیا بے مقصد ہے۔ موجودہ سائنس کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ہم اس دنیا کو کسی مقصد سے نہیں جوڑ سکتے اور ہمیں اس دنیا کا کوئی مقصد معلوم نہیں ہے۔ بہرحال تو موجودہ علم یہ بتاتا ہے کہ کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور مذاہب جو بتاتے ہیں وہ ہم نے آپ کو پیچھے بتا دیا۔ اب ہمیں اسلام کے طور پر یہ سمجھنا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے انسان پر ضروری ہے کہ وہ نظر صحیح کرے۔ جب نظر صحیح کرے گا تو وہ معرفت کو حاصل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا یہ انسان پہ فرض اول ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی معرفت و صفات کو کیسے حاصل کیا جائے گا؟ تو ہم کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو آخری کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے طریقے بڑی وضاحت کے طریقے سے، بہت وضاحت کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن شریف بہت وضاحت کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ انسان کو نظر صحیح کیسے کرنی ہے۔ ان تمام آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں غور کرے اور پھر اس کائنات میں غور کرے۔ اپنی ذات میں غور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم کو دیکھے، تو اس سے وہ دلیل لائے اللہ تعالیٰ کے علم پر۔ اپنی صورت کو دیکھے اور اس ترتیب عجیب کو دیکھے کہ انسان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا، کس طریقے سے اس کی صورت بنائی ہے، کتنا اسے حسین بنایا ہے اور کتنا سمجھدار بنایا ہے، اور کتنے نظام اور کتنے سسٹم اس کے جسم کے اندر اللہ نے رکھے ہیں۔ اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہم اگر بائیولوجی کی تفصیل کی طرف جائیں، زولوجی کی تفصیل کی طرف جائیں، یا میڈیکل سائنس کی تفصیل کی طرف جائیں، تو ایک ایک بدن کا ذرہ، یعنی ایک سیل، سب سے آخری اکائی جس کو ہم سیل کہتے ہیں، پھر اس کے اندر کروموزوم کا سسٹم، پھر اس کے اندر جین کا سسٹم، ڈی این اے کا سسٹم، اے این اے کا سسٹم، اتنے سسٹم، اتنے نظام ایک ایک ذرے کے اندر اللہ نے رکھے ہیں کہ انسان کو یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ اس انسان کو ڈیزائن کرنے والا، اس انسان کو بنانے والا ایک بے مثال واحد خدا ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں۔ تو جتنا علم اور سائنس ترقی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے طرف پہنچنے کے راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ علم کو جو ترقی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، وہ اسی لیے ہے
کہ انسان آخرت میں اللہ کے سامنے یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ میرے پاس تیری معرفت کا راستہ نہیں تھا۔ اللہ نے انسان کی ذات کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے، اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ معمولی سا آدمی بھی، بہت تھوڑی سی عقل والا بھی یہ غور کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس قدر نظام اور کس قدر ترتیب سے بنایا ہے۔ تو ایک تو قرآن اس طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی ذات پر غور کریں اور پھر اللہ کی قدرت کو سمجھیں۔ دوسرے وہ اس طرف دعوت دیتا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کہ کائنات کے تمام اشیاء کو ہم غور سے دیکھیں، ہواؤں کا چلنا، ان کا نظام، پہاڑوں کا قیام، اور پھر ان پر طرح طرح کی مخلوقات، سمندر اور اس کے اندر ہزاروں لاکھوں طرح کی مخلوقات، فضا، اس کے اندر بے شمار نشانیاں، آسمان، ان کی وسعتیں، کائنات، اس کی وسعت، یہ اتنی عظیم دنیا کہ جس کی کسی کو انتہا کا پتہ نہیں، کسی کو اس کی ابتدا کا پتہ نہیں، یہ عظیم زمانہ کہ جس کی انتہا کا پتہ نہیں، کہ جس کی ابتدا کا پتہ نہیں۔ تو یہ ساری مخلوقات، یہ سارا نظام کائنات کا، یہ ساری ترتیب کائنات کی اس بات کو بتاتی ہے کہ اللہ ہے اور اس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ سورج کا وقت پر نکلنا اور چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، ستاروں کا روشنی دینا، وقت پر بارشوں کا اترنا، پوری کائنات کا ایک نظام ایک ایسی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے کہ جس ترتیب میں آپ کوئی دخل نہیں دے سکتے۔ پھر یہ ساری ترتیب پر انسان کا کوئی دخل نہیں، کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں۔ سورج وقت پر نکل رہا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، چاند وقت پر ظاہر ہو رہا ہے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ جو کائنات کے نظام ایک خاص ترتیب سے نکل رہا ہے، سے خاص ترتیب سے چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی دخل نہیں اس کائنات کے اندر، بس وہ معمولی سی تسخیر ہے جو اللہ نے آپ کے ہاتھ پر کی ہے۔ تو یہ کائنات اور اس کا نظام اور یہ انسان اور اس کے جسم کا سسٹم، اس کی عقل کا نظام، یہ دونوں چیزیں ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہیں اور راستہ دکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی ہمارا مقصد ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین کر لیتا ہے اور اس کے رسول کی رسالت کا یقین کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے اس کائنات میں کچھ کر گزرنے کا۔ وہ کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا، وہ اللہ کے علاوہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ یہی معرفت سے روکنے کے لیے اور اس معرفت سے ہٹانے کے لیے دنیا میں بہت سے نظام قائم کیے گئے ہیں تاکہ بندہ اپنے رب کی معرفت سے ہٹ جائے اور پھر ہم اس کو غلام بنا لیں۔ طرح طرح سے استحصال کر رہے ہیں اس کا۔ جن قوموں کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی وہی قومیں غلام بنتی ہیں، جن قوموں کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی انہی قوموں کا دوسرے ظالم استحصال کرتے ہیں۔ تو استحصال سے بچنے کے لیے، ظلم سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو مستقل بنانے کے لیے اور اس کائنات میں مقام حاصل کرنے کے لیے انسان پہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے عمل کے اندر ترتیب ہوتی ہے، اس کی فکر کے اندر ایک ترتیب ہوتی ہے اور اس کے اعمال کے اندر ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اسے دنیا میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، وہ کسی سے ڈرتا نہیں، اپنے مقصد کے اظہار کرنے کے لیے کسی سے جھجکتا نہیں، وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، وہ ناانصافی کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور جس کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ ہر ظلم کے سامنے سر جھکائے گا، ہر استحصال کے سامنے سر جھکائے گا، دوسری قوموں کا وہ غلام بنے گا۔ عارف باللہ سر ڈاکٹر اقبال صاحب فرماتے ہیں، بیم غیر اللہ عمل اللہ دشمن است۔ اللہ کے علاوہ کا خوف عمل کی دشمن ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کا خوف آپ پہ طاری ہو گیا تو پھر آپ کا عمل سیدھا نہیں ہو سکتا، آپ اس کائنات کے اندر کوئی بھی کام انجام نہیں دے سکتے۔ بیم غیر اللہ عمل اللہ دشمن است،
کاروان زندگی را رہزن است۔ جب غیر اللہ کا خوف آپ کے دل میں آ گیا تو پھر یہ کاروان زندگی لٹنا یقینی ہے، یہ اپنے مقصد کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ گر با اللہ الصمد دل بستئی، اگر بے نیاز خدا کے ساتھ تو نے اپنا دل باندھا ہے، از حد اسباب بیرون جستئی، اس اسباب کی دنیا سے تو آگے بڑھا ہوا ہے۔ بندہ حق بندہ اسباب نیست، زندگانی گردش دولاب نیست۔ جو حق کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے، وہ اسباب کا بندہ نہیں ہے، بلکہ اسباب اس کے تابع ہوتے ہیں۔ زندگی ایک چرخہ نہیں ہے جو بے مقصد گھوم رہا ہو، بلکہ زندگی ایک نظام کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ کلام پاک کی وہ پیاری آیتیں کہ جو دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیش فرمائی ہیں کہ وہ غور کرے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلام پاک میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی معبود نہیں، وہی بہت رحمت والا اور ہر شخص پر اور ہر جگہ رحمت کرنے والا ہے۔ اب اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ کلام پاک نے فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک یہ زمین و آسمان کی پیدائش، یہ بھاری بھرکم کائنات، یہ زمین کے طبقات، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی یہ گردش کہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، جب ہم علمی اعتبار سے غور کرتے ہیں تو رات اور دن کے بننے میں بہت سے نظام حصہ لیتے ہیں۔ زمین کا کچھ چند ڈگری کی طرف جھکنا، سورج کی چال، زمین کا اس کے مقابل آنا، تو یہ مختصر سی آیت واختلاف اللیل والنہار بہت سے علوم کی طرف اشارہ کرتی ہے، بہت سے علوم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، یہ آیت بھی بہت سے علوم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک کشتی جو سمندر پر چلتی ہے تو اس کے اندر بہت سے نظام حصہ لیتے ہیں، پانی کی طبیعت، ہوا کا دباؤ اور وزن کی مقدار، بہت سے علوم حصہ لیتے ہیں۔ وہ ان کشتیوں میں غور کرو کہ جو سمندر میں چلتی ہیں، ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، اور غور ان چیزوں میں کہ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا، بعد موتها، جب کہ وہ سوکھ گئی تھی، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور بہت سے جاندار اس نے زمین میں پھیلائے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی گردش، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ بادل زمین و آسمان کے بیچ میں اللہ نے مسخر کیا ہے، لَا آیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، تو ان فی خلق السماوات، بے شک زمین و آسمان میں اور ان چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ عقل کا مطلب علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو نظر سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان تمام علوم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو انسان قیامت تک حاصل کرے گا اس کائنات کے طور پر، اور یہ بتایا ہے کہ علوم تیرے فائدے کے لیے ہیں، لیکن تیرے فائدے کے لیے جب ہی ہوں گے کہ جب ان علوم کو تو اب میری معرفت کے لیے استعمال کرے، یعنی علم اور سائنس انسان حاصل کرے ایک اس نظریے کے ساتھ کہ کائنات بے مقصد ہے، تو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس لیے حاصل کرے کہ یہ کائنات بمقصد ہے، اور اس علوم کے ذریعے ہم انسانوں کو فائدہ پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ قرآن آپ سے یہی چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔